أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذئ لكبريائه أقطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات بر محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، اس پروگرام اے پیارے مسلمانوں او ایک ہو جاؤ کے ساتھ رمضان المبارک سن 1442 ہجری کے اس عشرہ اولا کے اس 8ویں روز ایک مرتبہ پھر میں آپ کا میزبان سید مدثر علی کرمانی حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک ایسی ہستی کا اور ایک ایسی ذات کا وجود لازم ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شکل و صورت عطا کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ خالق کائنات، وہ باری اور وہ مصور کائنات اپنے وجود میں اور تعداد میں صرف اور صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ حکم دیا گیا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے بھی نہیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے یہی آیہ مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، اور آج پھر ایک مرتبہ اسی آیہ مبارکہ کو کہ جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ اور اس کی 6 آیت گزشتہ 3 دن سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم نے توحید کے اوپر بھی دلائل حاصل کیے اور وجود خدا کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ گزشتہ تقاریر میں آپ نے سنا کہ خداوند عالم کی انفرادیت اس آیت کے ذیل میں یہ سامنے آتی ہے کہ وہ ایسا مصور ہے کہ جو تصویر بنانے کے لیے، انسان کی تصویر بنانے کے لیے
किसी भी शय का मोहताज नहीं, वो बे नियाज है, हर शय से बे नियाज और पाक है। ये दुनियावी मुसव्विर मोहताज होते हैं तस्वीर देखने के, देख कर बनाएंगे, या जिसकी तस्वीर बनानी है उस शय को देखा जाए, उस शख्स को देखा जाए, उस चीज़ को देखा जाए, फिर तस्वीर बनाएंगे। कैनवस के मोहताज हैं, प्लेस के मोहताज हैं, जगह के, और रोशनी के मोहताज हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो वाहिद खालिक और मुसव्विर है इस कायनात का, कि जिसने इन चीज़ों के बगैर इंसान की तस्वीर बनाई। और बात को यहीं से आगे बढ़ाते हुए एक इनफरादी और वहदानियत इसी आयत के ज़ैल में इसी मुसव्विर की मिसाल को सामने रखते हुए और पेश करना चाहूँगा, और वो ये है कि दुनिया के मुसव्विर जिन तीन चीज़ों के मोहताज हैं, उन तीन चीज़ों की मोहताजी के साथ जब तस्वीर को बना भी दें तो फिर भी उस तस्वीर को बाकी रखने के लिए, उस तस्वीर की बका के लिए चार और चीज़ों के मोहताज हो जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला वो है कि जो ना पहले तस्वीर बनाने के लिए किसी शय का मोहताज है और ना बाद में किसी तस्वीर को या अपनी किसी मखलूक को बाकी रखने के लिए किसी शय का मोहताज है। वो चार चीज़ें क्या हैं? यानी दुनिया का मुसव्विर, दुनियावी मुसव्विर जिन चीज़ों का मोहताज था तस्वीर बनाने के लिए वो आपके सामने हैं। प्लेस, स्पेस, जगह, इक्विपमेंट्स डिज़ाइनिंग के, पेंटिंग के, कैनवस, और तीसरी चीज़ रोशनी। और उसके बाद तस्वीर बनाने के बाद वो और किन चीज़ों का मोहताज होता है तस्वीर को बाकी रखने के लिए? वो चार चीज़ें ये हैं। पहली चीज़ पानी, उसको अपनी तस्वीर को बाकी रखने के लिए पानी से बचाना है, एक मोहताजी है। पानी होगा तो तस्वीर नहीं रहेगी, पानी से बचाने की मोहताजी है। दूसरी मोहताजी तस्वीर को बाकी रखने के लिए है मट्टी, उसको अपनी तस्वीर को बाकी रखने के लिए उस तस्वीर को मट्टी से बचाना है। मट्टी अगर तस्वीर के ऊपर पड़ेगी तो तस्वीर मैली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फिर तीसरी चीज़ है हवा, हवा से उसको अपनी तस्वीर को बचाना है। अगर हवा ज़ोर से चलेगी तो तस्वीर को ले उड़ेगी या तस्वीर फट जाएगी, शक हो जाएगी। और चौथी चीज़ है आग, उसको अपनी तस्वीर को बाकी रखने के लिए मोहताजी है कि आग से उसे दूर रखना है, आग से दूर रखने की मोहताजी है। आग में तस्वीर जाएगी या आग तस्वीर के पास आएगी तो तस्वीर जल जाएगी। तो तस्वीर बनने के लिए मोहताजियाँ थीं कि ये चीज़ें होंगी, रोशनी होगी, कैनवस होगा, और स्पेस और प्लेस होगी, जगह होगी, तो फिर तस्वीर बनेगी। और चार चीज़ों से तस्वीर को बचाना है कि ये चार चीज़ें ना हों फिर तस्वीर बाकी रहेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो है जो ना तस्वीर बनाने के लिए उन तीन चीज़ों का मोहताज था और ना वो तस्वीर को, इंसान की शक्ल को, सूरत को बाकी रखने के लिए इन चीज़ों का मोहताज है। बल्कि अल्लाह की सुबहानियत ये है कि वो इन्हीं चार चीज़ों से इंसान की शक्ल को बनाता है। अनासिर अरबा, आग, पानी, मट्टी और हवा। अल्लाह ने इस इंसान को इन्हीं चार अनासिर से, जिन्हें अनासिर अरबा कहते हैं, इंसान को पैदा किया है। आग, पानी, मट्टी और हवा। अल्लाह ने बताना ये चाहा कि ए दुनिया के मुसव्विरो, तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर की दुश्मन है आग, जल जाएगी तस्वीर। तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर की दुश्मन है हवा, तस्वीर फट जाएगी या ले उड़ेगी हवा तस्वीर को। तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर की दुश्मन है मट्टी, खराब कर देगी।
میلا کر دے گی، گندا کر دے گی تمہاری تصویر کو، اور تمہاری بنائی ہوئی تصویر کی دشمن کا دشمن ہے پانی، پڑے گا اوپر تصویر کو مٹا دے گا۔ لیکن میں انہی 4 چیزوں سے تم لوگوں کی تصویریں بناتا ہوں، تم لوگوں کی شکلیں بناتا ہوں اور تم لوگوں کو وجود دیتا ہوں۔ اور پھر دنیا کا مصور اپنی بنائی ہوئی تصویر میں حرکت پیدا نہیں کر سکتا، اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا، لیکن وہ اللہ ایسا مصور ہے کہ جو اپنی بنائی ہوئی مصوری کے اندر، تصاویر کے اندر حرکت بھی پیدا کرتا ہے، جان بھی پیدا کرتا ہے، دماغ کو عقل اور فکر بھی عطا کرتا ہے، جسم کو روح بھی عطا کرتا ہے، اور دل کو دھڑکن بھی عطا کرتا ہے، اور چاہت عطا کرتا ہے، اور جذبات عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا مصور ہے۔ اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی ہو تو میں کچھ پرانی دی گئی مثالوں کو ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ جلدی سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کے کچھ فورمز پر ان سائنٹیفک ایگزامپلز جنہیں میں نے گزشتہ دنوں پیش کیا تھا، ان پر مزید سوال اٹھے ہیں، ان کے میں جواب دینا چاہ رہا ہوں اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہیں کہ میں نے اللہ کی ایسی مصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند سائنٹیفک قوانین پیش کیے تھے، نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن اور تھرڈ لا آف موشن۔ میں نے ان لوگوں کا رد پیش کیا تھا جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی خاص مصور یا خالق نہیں، بلکہ یہ حادثاتی طور پر بن گئی ہے۔ تو میں نے ان کی بگ بینگ تھیوری کو چیلنج کرتے ہوئے نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن پیش کیا۔ مختصراً دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر بینگ ہوا ہے تو اس کو بینگ ہونے کے لیے حرکت کی ضرورت ہے، اور جب حرکت ہوئے گی تو نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کہتا ہے کہ فورس اپلائی ہوگی، اور فورس اپلائی ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی ایجنٹ ہے جو فورس اپلائی کر رہا ہے، کیونکہ فورس کی ڈیفینیشن فزکس میں ہے کہ فورس ایجنٹ ہے جو کسی چیز کو موو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ دوسری مثال میں نے تھرڈ لا آف موشن کی پیش کی کہ اگر ایک مرتبہ چیز حرکت میں آ جائے تو اگر روکنے والی فورسز نہ ہوں گی تو ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشنز جاری و ساری رہیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لا آف موشن۔ لیکن کائنات بینگز کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے، بلاسٹنگ موڈ کے اندر نہیں ہے، رکی ہوئی ہے، سٹیبل ہے، تباہی کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سوشل میڈیا کے کچھ فورم سے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حادثاتی طور پر فورس اپلائی ہوئی ہو، حالانکہ نہیں ہو سکتی فرسٹ لا آف موشن کے تحت، لیکن چلیں ان کی بات مان لی کہ حادثاتی طور پر فورس اپلائی ہو گئی ہو، تو اس فورس کے نتیجے میں یہ ہوا ہو کہ کچھ ایکسٹرا فورسز کریٹ ہو گئی ہوں جو اس بینک کے اپوزٹ جنہوں نے فنکشن کرنا شروع کر دیا ہو، اور جنہوں نے ایونچولی اس بینک کو روک دیا ہو اور کائنات وجود میں آ گئی ہو۔ اور پرفیکشن کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ وہ جو آرٹ اینڈ ڈیزائن کی مثال اپنے دی تھی، اس کو انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر 100 میں سے ایک تصویر بن سکتی ہے جس میں آپ نے کہا کہ عیب ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر 100 میں سے ایک تصویر حادثاتی طور پر سامنے آ سکتی ہے کہ جس میں کچھ عیب اور نقائص ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 1 کروڑ ایکسپیریمنٹس کریں تو ان میں کوئی ایک تصویر ایسی آ جائے جس میں کوئی نقص موجود نہ ہو اور کوئی کسی قسم کا عیب موجود نہ ہو، پرفیکٹ ہو۔ حالانکہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں آرٹ اینڈ ڈیزائن کے، وہ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ اگر کروڑ بھی ایکسپیریمنٹ کیے جائیں اور ان میں کوئی بہت اچھی تصویر سامنے آ بھی جائے حادثاتی طور پر، تو کوئی نہ کوئی عیب تو اس میں بھی ہوگا۔ بہرحال اگر ان کی اس مثال کو مان بھی لیا جائے تو اس کا اب میں جواب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے اسی مصوری کو والی آیت کو اس کے ساتھ رکھتے ہوئے کہ اللہ کس قسم کا مصور ہے،
اور دنیا کے مصور یا جو آپ دنیا کے حادثاتی تصویروں کی مثال دے رہے ہیں بننے کی، اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس مثال کو، کہ آپ نے کہا کہ 1 کروڑ اگر ایکسپیریمنٹس کریں تو اس میں ایک تصویر پرفیکٹ آ سکتی ہے. چلیں مان لیا، اگرچہ نہیں آئے گی، لیکن اگر تصویر آئے گی بھی تو ایک آئے گی. لیکن کائنات میں کیا کوئی ایک چیز ہے جو پرفیکٹ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. کائنات میں اللہ کی جو بھی مخلوق ہے وہ اپنی بناوٹ میں پرفیکٹ ہے. تو اس کا پھر انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کروڑ ایکسپیریمنٹس کریں تو اس میں ایک چیز پرفیکٹ آ جائے گی، تو کئی کروڑ کریں گے تو کئی پرفیکٹ چیزیں آ جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بلاسٹ ہوا تھا وہ کافی عرصے تک ہوتا رہا تو اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بلاسٹ ہوئے تھے، یہ بھی ان کا کہنا ہے. تو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی پرفیکٹ چیز آ جاتی ہوگی کئی کروڑ ایکسپیریمنٹس کے بعد، اس لیے کئی پرفیکٹ چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں. حالانکہ نہایت ہی مزاحیہ بات ہے یہ کرنے کے حوالے سے. بہرحال اس کا بھی میں قرآن کی روشنی سے اور کچھ مزید سائنٹیفک ایگزامپلس کی روشنی سے جواب دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر اس مثال کو بھی مان لیا جائے کہ کئی کروڑ ایکسپیریمنٹس کریں تو ہر کروڑ کے بعد ایک پرفیکٹ تصویر آ جائے گی، تو اگر ہر کروڑ کے بعد لیٹ سپوز ایک پرفیکٹ تصویر آ رہی ہے، اگرچہ میں کہتا ہوں کہ نہیں آئے گی 100% پرفیکٹ، آپ کہہ رہے ہیں آئے گی، اگر میں مان لوں کہ آئے گی تو پھر ایک بات تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ ہر کروڑ کے بعد آپ کے مطابق جو پرفیکٹ تصویر آ رہی ہے وہ تصویریں آپس میں سملر نہیں ہوں گی. حادثاتی طور پر بننے والی تصویر کی اگزامپل یوں ہی ہے کہ اگر حادثہ ہوگا، حادثاتی طور پر ایک پرفیکٹ چیز سامنے آ بھی جائے اور پھر ایک اور حادثہ ہوگا، اس کے اندر بھی مزید کوئی ایک پرفیکٹ چیز اتفاقاً آپ کے سامنے آ جائے، تو وہ آپس کے اندر سملر نہیں ہوں گی. آپس کے اندر سملر ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ 2 آئیڈینٹیکل چیزیں اگر پڑی ہیں ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل، تو آپ کہیں گے کہ ان دونوں چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے 100% جس نے انہیں آئیڈینٹیکل بنایا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر. لیکن اگر حادثاتی طور پر ایک چیز وجود میں آ بھی جائے اور دوسری چیز بھی آ جائے وجود میں، تو وہ آپس کے اندر میچ نہیں کریں گی. تو اگر حادثہ مان لیا جائے تو کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہوتی ان کے اندر سملیرٹی نہ ہوتی، مختلف ہوتی. لیکن اب میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ ایک انسان کو دیکھ لیں، انسانیت کو دیکھ لیں، تو ہر انسان کی آنکھیں ہیں، کیا کام کرتی ہیں؟ دیکھنے کا. کیا ایسا تو نہیں کہ کسی ایک شخص کی آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہو اور کسی اور کی آنکھ سننے کا کام کر رہی ہو اور کسی اور کی آنکھ سونگھنے کا کام کر رہی ہو اور کسی اور کی آنکھ بولنے کا کام کر رہی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. ہر شخص کی آنکھ دیکھنے کا ہی کام کرتی ہے، ہر شخص کے کان سننے کا ہی کام کرتے ہیں، ہر شخص کا ناک سونگھنے کا ہی کام کرتا ہے، اور ہر شخص کی زبان بولنے کا اور چکھنے کا ہی کام کرتی ہے، اور ہر شخص کے ہاتھ فزیکلی ٹچ کر کے لمس کا کام اور محسوس کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ جو سملیرٹی ہے یہ بھی اللہ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے کہ کوئی کائنات کا مصور اور خالق موجود ہے جس نے خاص طور پر ان سملیرٹیز کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے. اب اسی طرح دوسری مثالیں بھی آپ دیکھ لیجئے. انسان کے باقی جو میڈیکل سسٹمز ہیں باڈی کے، ان کے اندر بھی سملیرٹیز ہیں. ہر شخص کا ڈائجسٹو سسٹم ایک ہی کام کرتا ہے، ہاضمے کا. میرا ڈائجسٹو سسٹم بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے. آپ کا رینل سسٹم جو کام کرتا ہے، میرا رینل سسٹم بھی وہی کام کرتا ہے. اسی طرح آپ کا کارڈیک سسٹم جو کام کرتا ہے، میرا کارڈیک سسٹم بھی وہی کام کرتا ہے. ایسا تو نہیں کہ میرا کارڈیک سسٹم ریسپائریٹری سسٹم کا کام کرتا ہو اور آپ کا کارڈیک سسٹم یعنی دھڑکنے کا ہی کام کرتا ہو، اینڈ وائس ورسا. آپ کا ریسپائریٹری سسٹم کارڈیک کا کام کرتا ہو اور میرا کارڈیک جو ہے ریسپائریٹری کا کام کرتا ہو. ایسا تو نہیں ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے جتنے بھی میڈیکل سسٹمز موجود ہیں وہ آپس کے اندر یونیک ہیں اور کامن ہیں. ان کا فنکشن ایک ہی فنکشن کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے. اگر یہ کائنات حادثے کے عمل میں، حادثے کی وجہ سے وجود میں آئی ہوتی تو ہر چیز مختلف ہوتی. کئی حادثوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی حادثے ہوئے ہوں گے اور کئی چیزیں پھر بن گئی ہوں گی اتفاقاً.
تو پھر وہ اتفاقاً کئی چیزیں بنتی ہیں تو ان کے اندر سملیرٹی نہ ہوتی. تو انسان کے وجود میں آپ اگر دیکھیں تو ایک انسان کے وجود کے اندر جو میڈیکل سسٹمز ہیں وہ دوسرے کے ساتھ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہیں. ان کا فنکشن جنرلی ان کا فنکشن اور پروسیس آئیڈینٹیکل ہے, ایک ہی کام کر رہا ہے. ایک مثال تو یہ ہوگی. اس کی پھر کاؤنٹر انہوں نے اس کا کاؤنٹر جواب دیا, اور اب دیکھیے کہ کس کس قسم کے جواب آگے سے آتے ہیں, اور میں پھر اس کا بھی جواب دوں گا. اور انشاءاللہ اس جواب کے بعد میرا خیال ہے کہ دوبارہ کوئی سوال نہیں کرے گا. انہوں نے کہا, اب دیکھیے کہ کیا انداز ہے سوال کرنے کا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ سملیرٹیز کہہ رہے ہیں یہ آتی ہیں دو سسٹمز کی وجہ سے جو انسان کے اندر ہیں, ایک ریپروڈکٹیو سسٹم اور ایک جینیٹک سسٹم. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جینیٹک سسٹم اور ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے انیشلی جو حادثے کی وجہ سے ایک انسان بن گیا, اس انسان کے اندر اتفاقاً اسی حادثے کی بنا پر یہ دو سسٹمز بھی بن گئے, اور ان سسٹمز کا کام تھا کہ اپنے جیسی چیز کو ایز اٹ از ہو بہو ریپروڈیوس کر دینا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا. پہلی مرتبہ حادثہ ہو گیا, اس کے بعد وہ سسٹم بن گیا ہے حادثاتی طور پر, اور وہ آگے ریپروڈیوس کرتا جا رہا ہے. یعنی اگر دیکھیں بات کے اندر لاجک اچھا ہے, لیکن اس کا اب میں جواب دینے جا رہا ہوں. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان حادثاتی طور پر پروگرام ہو گیا اپنے اس ریپروڈکٹیو اور جینیٹک سسٹم کے ساتھ, کہ جس کی بنا پر یہ سملیرٹیز آگے آ رہی ہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اور عزیزان محترم, بات کل اتنی ہے کہ اگر آپ اس انسان کو پروگرامڈ مشینری, سائنٹیفکلی پروگرامڈ مشینری کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, اس کا موازنہ کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی جتنی بھی سائنٹیفکلی پروگرامڈ مشینریز ہیں ان کے اندر ایک محتاجی ہے, اور وہ محتاجی یہ ہے کہ جب دنیا کا پروگرامر, دنیا کا مصور, دنیا کا خالق کسی مشین کا, اس کو پروگرام کرنے والا, جب کسی دنیا کی کسی مشین کو سائنٹیفکلی پروگرام کرتا ہے الگوریدمز کے ذریعے, یہ کمپیوٹر کی میں ٹرمز یوز کر رہا ہوں, کمپیوٹر پروگرامنگ کی ٹرمز ہیں, تو الگوریدمز کے ذریعے جب دنیا کی مشینری کو سائنٹیفکلی پروگرام کیا جاتا ہے تو وہ مشین محتاج ہو جاتی ہے اس پروگرامنگ کی. گویا جس طریقے سے اس کو پروگرام کیا گیا ہے وہ ویسے ہی فنکشن کرے گی, وہ کوئی دوسرا فنکشن یا پروسیس انجام نہیں دے سکتی. اور اسی طرح جو پروگرامر خود ہے جس نے اس مشین کو سائنٹیفکلی پروگرام کیا ہے, وہ خود بھی اپنی کی ہوئی پروگرامنگ کا محتاج ہو جاتا ہے. یعنی میں ایک مثال اب آپ کو دیتا ہوں اس حوالے سے, اور اس مثال کے ذریعے ان کی اس مثال کا رد پیش کروں گا کہ آپ کی مثال پھر یوں ہے جو اب میں دینا چاہ رہا ہوں, کہ جس طرح ایک پروگرامر کی عام ترین مثال اگر میں دوں کسی پروگرامیبل مشین کی, جس کو بچہ بھی جانتا ہے, وہ ہے کیلکولیٹر. ایک کیلکولیٹر جو ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے, ایک بچہ بھی استعمال کرتا ہے, وہ سائنٹیفکلی پروگرامڈ ہوتا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیلکولیٹر پروگرام ہوا ہوا ہے, اس کو جس طریقے سے پروگرام کیا گیا ہے وہ ویسے ہی کام کرے گا. یعنی آپ 2 پریس کریں, پلس پریس کریں, پھر 2 پریس کریں, پھر از اکول ٹو کو دبائیں تو کیا آنسر آئے گا؟ سب جانتے ہیں 4 آنسر آئے گا. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ 1 کروڑ مرتبہ یہ ٹرائز لیں, یہ ایکسپیریمنٹ کریں 2 + 2 = 2 دبانے کا؟ کیا ممکن ہے کہ 1 کروڑویں مرتبہ جا کر 4 کے بجائے 5 آنسر آ جائے؟ آپ کہیں گے ایسا نہیں ہوگا. میں کہوں کہ کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کروڑ ایکسپیریمنٹس کریں تو کروڑویں مرتبہ ایک اچھی تصویر سامنے آ جائے گی جو پرفیکٹ ہوئے گی. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کروڑ مرتبہ 2 + 2 کو دبائیں تو ہو سکتا ہے کہ کروڑویں مرتبہ جا کر 4 آنسر نہ آئے, 5 آنسر آ جائے, یہ بھول جائے 4 آنسر دینا. آپ کہیں گے جناب ایسا نہیں ہوتا, چونکہ وہ پروگرامر کی پروگرامنگ کا محتاج ہے کیلکولیٹر. اس کو جس طریقے سے پروگرام کیا گیا ہے وہ ویسے ہی فنکشن کرے گا. اس کے اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں کچھ کرنے کی. اس کا پروگرامر تھا جس نے اس کو وہ فنکشن دیا ہے, وہ پروگرام دیا ہے, اس طریقے سے پروگرام کیا ہے اس کو,
اس پروگرام کے مطابق وہ فنکشن کر رہا ہے کیلکولیٹر. یہ محتاجی ہے، اور یہی محتاجی پروگرامر کی اپنی بھی ہے. وہ چاہے گا بھی اپنے اس کیلکولیٹر، سیلف میڈ کیلکولیٹر سے بھی کہ میں 2+2 کی بجائے مجھے آنسر 5 مل جائے، تو وہ آنسر 5 نہیں ملے گا. وہ اپنے ہی کیلکولیٹر سے، جس کو اس نے ڈیزائن کر دیا ہے 2+2=4 پر، تو وہ اپنے ہی ڈیزائن کردہ کیلکولیٹر سے 2+2 کی جگہ 5 آنسر نہیں لا سکتا. تو یہ تو تھی محتاجی پروگرامر کی اور پروگرام کی، کہ جس طریقے سے وہ پروگرام ہو جاتا ہے پھر وہی عمل کرتا ہے. 1 کروڑ مرتبہ بھی آپ اگر وہ کام کریں گے تو آنسر دوسرا نہیں آئے گا، وہی آئے گا ہر مرتبہ جو پہلے آ رہا تھا. تو یہی میں مثال آپ کو اب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں انسان بھی حادثاتی طور پر پروگرام ہو گیا ان سسٹمز کے ساتھ، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا، ان ریپروڈکٹیو سسٹم اور جینیٹک سسٹم کے ساتھ پروگرام ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پھر سائنٹیفکلی جیسے ایک چیز پروگرام ہوئی ہوتی ہے وہ ہو بہو وہی کام بار بار کرتی ہے. ہونا پھر یہ چاہیے تھا کہ ہر انسان 100% سملر ہوتا. انسان کے میڈیکل سسٹمز سیم ہیں، ان کا فنکشن، پروسیس، لیکن انسان کے اندر کچھ ڈس سملیرٹیز بھی ہیں. یعنی انسان کے اندر جو ڈس سملیرٹیز ہیں، جو آپس میں چیزیں ملتی نہیں ہیں، وہ ہیں شکل و صورت ہر انسان کی مختلف ہے، رنگ ہر انسان کا مختلف ہے، قد، ہائٹ ہر انسان کی مختلف ہے، حجم اور میس ہر انسان کا مختلف ہے. تو اللہ نے جان بوجھ کر یہ حکمت اپنائی کہ اگر کوئی شخص کہے گا یہ کائنات حادثے سے بنی ہے، تو اللہ اس حادثے کا رد پیش کرنے کے لیے یہ بات سامنے لا کر رکھ دے گا کہ میں نے جو انسان بنائے ہیں ان کے اندر کچھ سملیرٹیز رکھی ہیں. جہاں سملیرٹیز ہوں وہاں حادثہ نہیں ہوتا، اور جہاں حادثہ ہو وہاں سملیرٹیز نہیں ہوا کرتی. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم بن گیا جو پروگرامڈ کمپیوٹر کی مانند ہے، پروگرامیبل مشینری کی مانند ہے، سائنٹیفکلی پروگرامڈ مشینری کی مانند ہے، تو اس نے وہی چیز بار بار ریپروڈیوس کرنی شروع کر دی سملر، تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ پھر 100% سملر ہوتا ہے انسان. نہ انسان 100% سملر ہے اور نہ 100% مختلف ہے. آدھی چیزیں اس کی سیم ہیں باقیوں کے ساتھ، سسٹمز کا فنکشن اور پروسیس سیم ہے، اور شکل و صورت، قد اور حجم اور رنگ مختلف ہے. اسی طرف اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اشارہ دیا کہ ہم نے اے لوگو تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارا انداز بولنے کا مختلف ہونا، تمہارا حلیہ مختلف ہونا، اس کے اندر اپنے وجود کی بہت بڑی دلیل رکھی ہے. یہی وہ مثال تھی کہ جس سے میں نے آپ کی اس بات کا رد پیش کیا ہے. یہیں پر میں اپنی آج کی اس تقریر کو اختتام پذیر کر رہا ہوں اس آیت کے دوبارہ ترجمے کے ساتھ کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری تصویریں تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو پھر جان لو کہ سوائے اس کے کوئی بھی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہر شے پر غالب ہے، تمام حکمتیں جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.